अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या हमारे नबी आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ज़िंदा हैं या बाज़ जाहिल और कम इल्म या गुमराहों का जो अक़ीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, क्या ऐसा है? ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे दलाइल की रोशनी में कि आखिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आज भी ज़िंदा हैं या फिर उन बातिलों का जो अक़ीदा है वो सही है। साथ ही साथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के बारे में अहादीस में क्या है, कुरान मुक़द्दस में क्या है, और भी ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे जो शायद अब इससे पहले ना सुनी हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे निसा में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि अगर ऐसा हो कि जब ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और फिर वो आपकी बारगाह में हाजिर हों, फिर वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करें और रसूल भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, तो वो ज़रूर अल्लाह को रहम करने और तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। हज़रात मोहतरम, क़ाज़ी शौकानी रोज़े रसूल की ज़ियारत पर इस्तिदलाल करते हुए लिखते हैं कि इस आयत से सफ़रे ज़ियारत का हुक्म इस तौर पर साबित है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र अनवर में आज भी ज़िंदा हैं, बल्कि कल से यानी जितना हयात में ज़िंदा थे उससे भी ज़्यादा आज भी ज़िंदा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के तहत हर आने वाला ज़माना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले से ज़्यादा बेहतर बना दिया है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से भी ज़्यादा कवी हालत में आज भी ज़िंदा हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ज़िंदा हैं, इसलिए कि हदीस में है कि अलंबियाउ अहयाउ फ़ी क़ुबूरिहिम, अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ब्रों में ज़िंदा हैं। इस हदीस को इमाम बैहक़ी ने सही करार दिया और इस मसले पर उनकी एक तालीब भी मौजूद है। हज़रात मोहतरम, मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे निसा में ये भी फ़रमाया कि जो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की नीयत से निकले और फिर उसको मौत आ जाए तो उसका अज्र अल्लाह ताला की बारगाह में साबित हो गया। हज़रात मोहतरम, इस आयत से ज़ियारत क़ब्र नबवी के लिए यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए सफ़र पर दलील पेश करते हुए क़ाज़ी शौकानी लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत का मतलब ये है कि आपकी हयात तैयबा में और आपके इंतकाल, आपके विसाल के बाद आपकी बारगाह में हाज़िरी दी जाए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सही मुस्लिम की एक रवायत है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि इससे आखिरत की याद आती है। आज बहुत सारे ऐसे जाहिलों को आपने देखा होगा जो अंबियाए किराम की लिए तो ऐसा अक़ीदा रखते ही हैं, साथ ही साथ औलियाए किराम इंडिया में बहुत सारी, इंडिया, पाकिस्तान और ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो औलियाए किराम की क़ब्रों की यानी उनकी मज़ार पे ज़ियारत के लिए भी शिर्क जैसे जुमले का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि शिर्क है, या अगर किसी ने फ़ातिहा दिला दिया या किसी ने ये उनकी क़ब्र की सिर्फ ज़ियारत कर ली, जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, वो आम मुसलमानों की क़ब्रों की ज़ियारत का हुक्म है, और वहाँ पर जाना, उनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करना, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी दुनिया में औलियाए किराम को बँटता है वो तमाम फ़यूज़ व बरक़ात, और तमाम औलिया से दुनिया के हर मुसलमान को मिलता है। हज़रात मोहतरम,
تو اب سمجھے یہ بات کہ بعض ایسے بھی جاہل ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ شرک ہے، فاتحہ کسی نے کرا لیا شرک ہے، کسی نے سلام پڑھ لیا فجر بعد یا کسی بھی وقت بھی شرک ہے۔ ارے شرک کی ڈیفینیشن تو سمجھیں یہ لوگ کہ شرک کہتے کسے ہے، شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ شرک مطلب فاتحہ کر لیا تو شرک ہے، سلام پڑھ لیا کھڑے ہو کر تو یہ شرک ہے۔ یہ جاہلیت والی باتیں ہیں اور گمراہیت والی ان کے عقیدے ہیں جو بے سر پیر کی باتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی واجب الوجود ماننا، یا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو ایسا ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ یا اس کی صفات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جس کا ان تمام چیزوں سے لینا دینا نہیں، وہ شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ شرک کی ڈیفینیشن پتہ نہیں، سب کو مشرک بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح یہاں پر صحیح مسلم کی روایت ہے، قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ یہ حکم عام ہے جس میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولا شامل ہیں۔ یہ تمام قبروں کے بارے میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا اس میں شامل ہیں، اور یہ حکم سفر کر کے زیارت اور بغیر سفر کر کے زیارت دونوں کو عام ہے۔ اگر کوئی خاص کرتا ہے تو اسے اس تخصیص پر دلیل پیش کرنی ہوگی جو موجود نہیں، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے وہ کوئی خاص جگہ بتا رہے، کوئی خاص لوگوں کے لیے ہے یا خاص جگہ کے لیے ہے تو اس کی دلیل دے، جو کہ موجود نہیں۔ ایک دوسری حدیث سنن دارقطنی میں یہ واضح لفظوں میں ہے کہ آل حاتب کے ایک فرد سے مروی ہے، وہ حاتب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میرے انتقال کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا زندگی میں ہی میری زیارت کی۔ حضرات محترم، اس حدیث کی سند میں اگرچہ آل حاتب کا ایک فرد مبہم شخص ہے، لیکن اس کی تائید بہت سی دوسری روایتوں سے ہوتی ہے۔ اس طرح کی متعدد احادیث ہیں جس میں زیارت قبر نبوی کا ذکر موجود ہے۔ ان احادیث میں اگرچہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، مگر ان میں کچھ حدیثیں حسن لذاتی ہی ضرور ہیں، کچھ حسن لغیر ہی ہیں، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تمام روایات ضعیف ہے، جیسے کہ بعض کا خیال بھی ہے بعض جاہلوں کا، تب بھی اصول حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ کسی ضعیف حدیث کا اگر ایک بھی شاہد موجود ہو تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ جائے گی۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ شواہد کی تعداد 10 سے زیادہ ہے جو متواتر کی تعداد ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ وہ روایت جو معنی کے لحاظ سے ہی صحیح لیکن متواتر ہو، اس میں راویوں کے لیے عدالت شرط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ زیارت کی احادیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی احادیث کی سند کو مجموعی طور پر محدثین کی ایک جماعت نے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تلخیص میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اپنی تمام اسناد کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت کو حافظ ابو علی بن اسکن، حافظ ابن خراط، شیخ عبدالحق ازدی جو ہیں، اور حافظ تقی الدین سبکی نے متاخرین میں مجموعی لحاظ سے اس کو قرار دیا ہے۔ یوں ہی حافظ سخاوی نے امام ذہبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حدیث کی تمام کے تمام اسناد میں ضعیف ہے، لیکن یہ ساری روایات باہم ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے والی ہیں، کیونکہ ان میں کوئی بھی راوی ایسا نہیں ہے جس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہے، اور ان میں سب سے عمدہ سند والی روایات حاتب والی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آثار صحابہ بھی اس پر موجود ہے۔ صحابہ کرام کے آثار بھی زیارت قبر نبی، زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت پر موجود ہے۔ حضرات محترم، آثار صحابہ اور تابعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے سفر کا شرعی ثبوت ملتا ہے۔ ان میں سند کے لحاظ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مضبوط روایت ہے جس کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ حضرات محترم، ابن عساکر کی روایت ہے جس میں حضرت بلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، اے بلال، یہ کیا ستم ہے کہ تم نے اب تک میری زیارت کے لیے سفر نہیں کیا؟ چنانچہ اس خواب نے حضرت بلال کو غمگین کر دیا اور سفر مدینہ کا ارادہ کر کے نکل پڑے۔ جب قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رونے لگے اور اپنا چہرہ اس پر رکھ کر ملنے لگے۔ اس واقعے کو حافظ ابن الحاج مزئی نے تہذیب میں ذکر
ذکر کیا ہے اور امام سبکی نے شفا میں فرمایا کہ اس کی اسناد جید یعنی بہتر ہے۔ حضرات محترم، اس روایت میں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل صحابہ کی موجودگی میں تھا اور کسی نے اس کا انکار بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے آثار اور اخبار بھی موجود ہیں جن سے روضہ رسول کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اکابر علماء کی آخر کیا رائے ہے؟ قاضی ایاز مالکی شفا میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت مسلمانوں کا وہ طریقہ ہے جس پر اجماع ہے اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح فتح الباری میں ہے، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت افضل اعمال اور ان بڑی نیکیوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہیں اور اس کی مشروعیت پر اجماع ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ائمہ مذاہب عربہ کی رائے اس میں کیا ہے، ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ علامہ کمال الدین ابن حمام لکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مستحب اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ مناسک فارسی اور شرح مختار میں ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہے اس کے لیے قریب واجب بھی ہے کہ وہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کو جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام نووی شافعی فرماتے ہیں کہ ہر حاجی کے لیے مستحب ہے، جو بھی انسان حج کرے اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ قبر انور یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے جائے، چاہے وہ مدینہ منورہ میں سفر کے راستے میں آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اہم نیکیوں، نفع بخش کوششوں اور افضل ترین اعمال میں شامل ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن خطاب عینی مالکی مواہب الجلیل میں فرماتے ہیں کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت افضل ہے۔ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ مستحب ہے۔ قاضی شوکانی لکھتے ہیں کہ زیارت کے سلسلے میں اہل علم کے اقوال کئی سارے ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مستحب ہے، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ یہ مستحب ہے، اور مستحب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان وہ کرتا ہے تو وہ ثواب پائے گا، اور نہیں کرتا یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اس چیز کو غلط بتاتا ہے یا گناہ بتاتا ہے تو وہ صرف اور صرف جاہل ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ بعض مالکیہ اور بعض ظاہریہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ واجب ہے، احناف کا قول یہ ہے کہ قریب بواجب ہے، ابن تیمیہ کا قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، اور بعض حنابلہ نے اس مسئلے میں ان کی پیروی کی ہے۔ حضرات محترم، آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ اختلاف بھی اس صورت میں ہے کہ جب زیارت کے لیے سفر کیا جائے، ورنہ بغیر سفر کیے زیارت بالاتفاق مشروع ہے۔ اب اسی طرح اس بارے میں حدیث کے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے سفر جائز نہ ہونے بلکہ اس سفر کو گناہ قرار دینے کے سلسلے میں سب سے مضبوط دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ لیکن حقیقت میں یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں پہلے سفر کی عام ممانعت کا حکم لگایا گیا ہے اور پھر استثناء کے ذریعے اس حکم سے 3 مسجدوں کو الگ کیا گیا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ حدیث میں پہلے لگایا جانے والا حکم بالکل عام ہے تو یہ درست نہیں، کیونکہ بہت سے دوسرے سفر جو ہے سفر ثواب کی نیت سے کیے جاتے ہیں، مثلا علم حاصل کرنے کے لیے اور علماء و مشائخ کی زیارت کے لیے سارے کے سارے سفر ثواب والے ہیں اور ایسے سفر کا کوئی منکر بھی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ممانعت کا حکم صرف قبروں کی زیارت کے لیے ہو، چنانچہ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جب عام خانے سے نکال کر بعض چیزوں کو الگ کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعض چیزیں پہلے عام خانے میں شامل ہوں، اور جو چیزیں اس عام خانے میں پہلے ہی شامل یعنی جو چیزیں اس عام خانے میں شامل ہی نہیں ان کو نکال کر الگ کیسے کیا جائے گا بھلا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حدیث میں مذکور حکم صرف مسجدوں کے لیے ہو اور پھر اس سے 3 مسجدوں کو الگ کیا گیا ہو، یہی صحیح حکم ہے کہ حکم عام صرف یہاں پر جو حکم ہے وہ
عام جو حکم ہے وہ صرف مسجدوں کے لیے ہے۔ اب ایسی صورت میں معنی یہ ہوگے کہ ثواب کے غرض اور مسجد کو زیادہ فضیلت والی سمجھتے ہوئے صرف مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی یعنی فلسطین کا سفر کیا جائے، کیونکہ دوسری ساری مسجدیں فضیلت میں برابر ہیں، لہذا مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مفہوم کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمد نے بیان کیا، جس میں مسجد کی صراحت ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ بطور خاص نماز پڑھنے کی غرض سے سفر نہ کیا جائے۔ حضرات محترم، پوری اسلامی تاریخ میں صحیح روایت کے مطابق ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے بھی قبر نبوی کی زیارت کے لیے سفر کو حرام اور گناہ قرار نہیں دیا، اور ابن تیمیہ کے بعد صرف ان کے ماننے والوں نے ہی اس کا انکار کیا ہے، ورنہ امت کا عمل آج بھی یہی ہے کہ وہ حج سے پہلے یا بعد میں قبر نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرتی ہے اور اسے اپنے لیے باعث برکت و سعادت اور رحمت و مغفرت سمجھتی ہے۔ حضرات محترم، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے بلا شک و شبہ جائیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار انور کی زیارت کریں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم غلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، ان کی بارگاہ میں جا کر اپنے رب سے دعائیں مانگے، ان کے وسیلے سے اپنے رب سے اپنے تمام حاجات کو مانگے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہرے گنبد کی زیارت کرے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی بھلا آخر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کے ساتھ روضہ انور کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بلا شک و شبہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت یعنی مدینہ شریف بلا شک و شبہ ہم جا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرام نہیں، کوئی بھی ممانعت نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اولیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور عام اولیاء کرام کی مزاروں کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں، زیارت کریں، ہم وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں، اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ جاہل ہے، اور ایسے جاہلوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔